सूरत हुजरात आयत नंबर 13। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना बेशक हमने खलक़नाकुम पैदा किया तुमको मिन ज़करिन मर्दों में से, व उन्सा और एक औरत से, व जअलनाकुम और एक कर दिया तुम्हारे लिए शुऊबन, शुऊब है यानी कौमें, व क़बाइला और कबीले, लितआरफू ताकि तुम आपस में एक दूसरे की पहचान करो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज्यादा तकवे वाला है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला भी है और खबरदार भी है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले तो हमें इज्जत के हवाले से बताया कि इज्जत किसकी है, यानी अल्लाह के नजदीक। हम आपस में तो एक दूसरे की इज्जत कर लेते हैं, कोई कहता है ये बड़ा है इसकी इज्जत कर लो, कोई कहता है ये ओहदे वाला है इसकी इज्जत कर लो, कोई कहता है कि बस ये अच्छा लगता है इसकी इज्जत कर लो। तो अल्लाह ताला कह रहा है मेरे नजदीक ना तो ओहदे को अहमियत दी जाएगी, ना अमीरी को अहमियत दी जाएगी, ना खूबसूरती को अहमियत दी जाएगी कि जो खूबसूरत है मेरे नजदीक इज्जत वाला है, नहीं, जो अमीर है तो इज्जत वाला है, नहीं, मेरे नजदीक ये नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो कोई अमीर मेहमान आ जाए तुम उसके लिए भागे फिरते हो, और गरीब आ जाए तो उसके लिए आराम से बैठ जाते हो, तो उसे इज्जत ही नहीं देते। अल्लाह कह रहा है मेरे नजदीक इज्जत के लिए क्या चीज होना जरूरी है? तकवा। यानी अल्लाह के नजदीक अगर इज्जत बनाना चाहते हैं हम कि अल्लाह के नजदीक भी हमारा कोई मकाम हो, कोई मर्तबा हो, तो उसके लिए बेहतरीन चीज यही है कि तकवा। और तकवे के बारे में हमने कल क्या पढ़ा? अत्तक़वा हा हुना, इशारा करते हुए फरमाया कि तकवा दिल, यानी दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा तकवा यहाँ होता है, नजर नहीं आता। तकवा कहाँ है? दिल के अंदर है। दिल के अंदर जब होता है तो तमाम किरदार को निखार देता है, तमाम किरदार को निखार देता है, तो तभी नजर आता है कि ये तकवे वाला है। अमल में, मामलात में, दुनिया की सारी बातों में उसका अंदाज नजर आता है। दूसरी चीज जो इस आयत के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने एक मर्द और एक औरत से तुम्हें पैदा किया है। वो कौन थे? हजरत आदम और अम्मा हवा। उन्हीं से कायनात की आगे सारी नस्लें चली हैं, और उन्हीं नस्लों में से यानी उन्हीं के बच्चों में से अल्लाह तबारक व तआला ने कबीले भी बनाए और कौमें भी, शऊब भी बनाए। शऊब कहते हैं बड़ी कौम को, यानी जिनमें तादाद ज्यादा होती है, और कबीला कहते हैं उसको जिसमें तादाद थोड़ी होती है। थोड़ी तादाद वाले को कबीला कहा जाएगा और ज्यादा तादाद वाले को शऊब कहा जाएगा। यही दोनों में फर्क है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि ये सिर्फ किस लिए मैंने बनाया? लितआरफू, पहचान के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़ी ज्यादा कौम है, तादाद ज्यादा है तो उसकी इज्जत ज्यादा होगी, या उससे डरा जाएगा कि ये तो ज्यादा तादाद में हम पे कोई नुकसान ना पहुंचा दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने अगर कौमें बनाई हैं या अल्लाह ने कबीले बनाए हैं तो इन दोनों का मकसद सिर्फ ये है कि आपस में तुम्हारी एक दूसरे की पहचान रहे कि ये इस कबीले का बंदा है, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक के बहुत से लोगों ने इनके हवाले से अपने ऊपर फख्र करना शुरू कर दिया। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत की नखुवत और बाप दादा पर फख्र को दूर कर दिया है, तुम्हें ईमान और इस्लाम की वजह से मुअज्जिज बनाया है। सुनो, आदमी दो किस्म के हैं, नंबर एक मोमिन और मुत्तकी, नंबर दो फाजिर और बदबख्त। यानी कितने किस्म के इंसान है? दो किस्म के, एक मोमिन और दूसरा गुनाहगार, फाजिर और बदबख्त। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हुए थे, यानी कोई फख्र नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं हमारा दादा तो ऐसा था, आज भी कह देते हैं हमारा दादा परदादे तो ऐसे थे, तुम क्या हो? तुम तो उनके आगे कुछ भी नहीं हो, ना तुम्हारे दादा कुछ थे ना तुम्हारे परदादा कुछ थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये चीज मैंने इस्लाम के आने के बाद खत्म कर दी। इस्लाम के आने के बाद मैंने किससे मुअज्जिज बनाया? जो कि अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला मुअज्जिज कौन है? तकवे वाला है। आदमी दो इंसान दो किस्म के हैं, और फिर अल्लाह ने बताया कि लोगों को अपनी कौमों पर फख्र करना, तर्क करना पड़ेगा। यानी किसी कौम को फख्र नहीं करना, मैं तो फलां कौम से हूँ, तुम्हारी कौम तो मेरे नजदीक कुछ भी हैसियत नहीं रखती। आप देखें कि हिंदुओं में भी कई कौमें बन चुकी हैं,
اور ان کی قوموں میں نفرت اتنی ہے کہ وہ جو اونچے درجے کے ہندو ہیں وہ نچلے درجے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جیسے ہمارے ہاں امیر غریب کو کچھ نہیں سمجھتا، کوئی قوم کوئی ذات کسی دوسری ذات کو اچھا نہیں سمجھتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قوموں پر فخر ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، وہ تو کفر و شرک کے سبب جہنم کے کوئلے بن چکے، ورنہ یہ قوم پر تکبر کرنے والے اللہ کے ہاں گندگی کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے۔ یعنی تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، گندگی کے کالے کیڑے ہو جائیں گے۔ جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا پھرتا ہے، یعنی اپنی ناک سے مراد کیا ہے؟ عزت، ہم کہتے ہیں ہماری ناک تو کہتے ہیں نا، تو اسی طرح اسی بات کو لیا گیا ہے کہ اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا پھرتا ہے، جبکہ گندگی کب دھکیلے گی؟ جب وہ اپنے آپ پر فخر کرنا ترک کر دے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کون ہوں؟ ادنا سا بندہ ہوں۔ اور کس سے پیدا کیا گیا ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اور حضرت آدم کو کس سے بنایا اللہ نے؟ مٹی سے، اللہ نے باور کرا دیا۔ ہم مٹی کے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی کے اندر جائیں گے تو پھر اس مٹی پہ بیٹھنے میں ہمیں آر کیوں ہے؟ کہیں کسی جگہ پر جانا پڑ جائے اور وہاں پہ جا کر پتا چلا کہ لوگ تو دریوں کے اوپر ایسے ہی جوتے سمیت گھوم رہے ہیں اور وہاں سارا کچا گھر ہے، اب میں بیٹھنے سے پہلے دیکھ رہی ہوں کہ کیا کروں۔ زیادہ آپ کو پرابلم ہے، تھوڑا سا آپ کسی بھی چیز سے اسے جھاڑ لیں، اپنی جگہ کو تھوڑا سا صاف کر لیں، اور وہاں پہ بیٹھنے میں کوئی یار نہ سمجھے کہ ہاں تو سارے گھوم رہے ہیں، مٹی ہے، گرد گرد مٹی ہے، اڑے گی، نہیں بھی میرے لیے تو چیئر لے آؤ، میرے لیے تو کوئی صوفہ لے آؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ فخر یہ ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک تم اپنے حسب نسب کا علم حاصل کرتے رہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم اپنے حسب نسب کا علم حاصل کرتے رہا کرو جن کے ذریعے سے تمہیں صلہ رحمی کرتے ہو۔ سنو یقیناً صلہ رحمی کرنا رشتہ داروں میں محبت، مال میں اضافے اور زندگی میں برکت کا باعث ہے۔ یعنی صلہ رحمی کے مراد کیا ہے کہ امیر ہے یا غریب ہے، رشتہ داروں کو اہمیت دیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے حوالے سے، تکریم کے حوالے سے یا حسب نسب کے حوالے سے مزید کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرد 4 قسم کی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ حسب نسب، نمبر 2 مال، نمبر 3 دینداری، نمبر 4 خوبصورتی۔ یعنی کسی عورت کی طرف تم پیغام پہنچانا چاہتے ہو تو ان چاروں میں سے کسی ایک قسم کی خاتون کا تم انتخاب کر سکتے ہو، لیکن اس میں سے بہترین تمہارے لیے کون سی ہے؟ جو دیندار ہے۔ اسی طرح یہ تو لڑکوں کے حوالے سے آ گیا نا کہ لڑکی کا چناؤ، اگر لڑکی کے لیے لڑکے کا چناؤ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی لڑکے کے اخلاق سے مطمئن ہو جاؤ تو رشتہ کرنے میں دیر نہ کرو۔ یعنی لڑکے کے لیے دین میں کیا چیز دیکھنے کا حکم ہے؟ اخلاق، کہ اس کی گفتگو، اس کا انداز، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اخلاق سے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عزت کرتا ہوگا، اللہ کا حق ادا کرتا ہوگا، ماں باپ کا حق ادا کرتا ہوگا تو بیوی کا حق بھی ادا کرے گا۔ اگر وہ یہ حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح اخلاق میں اگر وہ گندی باتیں کسی کو کرتا ہے، گلوچ دیتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کی، وہ بیوی یعنی اپنی بیوی کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لڑکے کے حوالے سے تم جب کسی کے اخلاق سے مطمئن ہو جائے تو رشتہ کرنے میں دیر نہ کرو، اگر تم نے دیر کی تو زمین میں فساد برپا ہوگا، یعنی پھر کیا ہو جائے گا؟ فساد پیدا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب لڑکوں کو رشتے نہیں ملتے یا لڑکیوں کو نہیں ملتے تو آؤٹ سائڈر وہ کیا کرتی ہیں؟ غلط جگہوں پر راستہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکے تو بہت حد تک غلط چلے جاتے ہیں، اور لڑکیوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کسی نے ٹائم پاس کرنے کے لیے اس سے کال ملا دی، یا کسی نے اس کے ساتھ راستے میں چلتے ہوئے آپس میں ملاقات کر لی، یا کالج یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہوئے معاملات ایسے ہو گئے، اب میں نے کیا کہا کہ میں نے تو کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، تو یہ باتیں کیا ہیں؟ غلط راستے کا انتخاب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تم کسی کے اخلاق سے مطمئن ہو تو اپنے آپ کو اس حوالے سے کسی کی طرف لے کر جاؤ ہی نہیں۔ اخلاق میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن اور دینداری، یعنی قرآن یا اس ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کے اخلاق کے اندر قرآن نظر آتا ہے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، قرآن نے ہمیں بتایا کہ فحش گوئی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ قرآن ہمارے کردار کی، ہمارے اخلاق کی بہت زیادہ تخلیق کر رہا ہے، تو کیا اس کے اندر یہ سب چیزیں ہیں؟ دوسری چیز کہ معاملات میں وہ کیسا ہے، یعنی اخلاق میں بھی 3 چیزیں آتی ہیں۔ معاملات، کوئی بھی سودا ہوتا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے معاملات طے کرتے ہوئے
انداز کیا اتنا ہوتا ہے، وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ اچھے معاملات کا ہینڈل کرنے والا ہے تو یہ اچھے اخلاق کا ہے، اگر معاملات کو اچھے انداز سے ہینڈل نہیں کرے گا تو یہ اچھے اخلاق کا نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز اس میں دیکھی جائے گی، یعنی اخلاق میں کردار آ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے نا کہ جب بولو گے اچھا بولو گے تو اچھا نظر بھی آؤ گے، اچھا نہیں بولو گے تو آٹومیٹکلی اچھے نظر بھی نہیں آئیں گے، یعنی کردار سے بھی پتہ چل جائے گا۔ تو ان تینوں چیزوں کا نچوڑ، یعنی اگر ہم تینوں چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو بیسکلی چیز کیا بن رہی ہے؟ اخلاق۔ یعنی قرآن بھی دیکھ لیں، معاملات بھی دیکھ لیں اور کردار بھی دیکھیں، تو یہ تینوں چیزوں کو اگر ملائیں تو یہ تینوں چیزیں کہاں جا ملتی ہیں؟ اخلاق کے اندر۔ اسی طرح مسلمانوں کی ہم نے کیٹیگریز پڑھ لی کہ دو قسم کی کیٹیگری ہیں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں، ایک مومن اور دوسرا فاجر و بدبخت گناہگار۔ اگر تو ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا ہوگا؟ تقویٰ۔ اگر ہم مومن نہیں تقویٰ نہیں ہے تو ہم مومن بھی نہیں بن رہے، تو آٹومیٹکلی دوسری صورت میں ہم گناہگار انسان بن رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ چیز کیا ضروری ہے؟ اسلام تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگلی آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے، قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں بدوؤں کو، گواروں کو، دیہاتیوں کو، ان پڑھوں کو، بدویوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی دیہاتی لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لے آئے، ولیکن قولوا، لیکن یوں کہو، اسلمنا کہ ہم متی ہو گئے، ولما، اور جبکہ یدخل الایمان، داخل ہوگا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، یعنی جبکہ ابھی تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم نے صرف منہ سے کہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان اور اسلام میں سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ اچھی چیز کون سی ہے؟ یعنی پہلے اگر ہمارے پاس اسلام ہو یا ایمان ہو، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام تو آٹومیٹکلی ایمان کے ساتھ آ جائے گا، جیسے کسی نے کہا کہ میں ایک چیز اندر جا سکتی ہے گھر میں، باقی چیزیں نہیں آ سکتی، وہ ایک چیز کے ساتھ باقی چیزیں بھی آ جاتی تھی، لیکن اگر ہم غلط چیز کا انتخاب کریں گے تو وہ آئے گی، دوسری چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو اسی طرح اگر ہم ایمان کا انتخاب کرتے ہیں تو اسلام آٹومیٹکلی آ جائے گا، اور اگر ہم اسلام کا انتخاب کرتے ہیں تو اسلام کے ساتھ ایمان نہیں آتا۔ ایمان والے بنیں گے تو آپ کے اندر سارا کچھ آئے گا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بدنی عبادات کا نام ایمان ہے، یعنی آپ نے منہ سے کہا، زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے منہ سے تو کہہ دیا، اب آپ کے جسم سے بھی نظر آئے، آپ کے بدن سے بھی نظر ہے، کیسے؟ کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ جسم ظاہر کرے گا نا کہ آپ کس کی عبادت کریں، سجدہ کس کو کر رہے ہیں، تو یہ کہاں سے نظر آیا؟ آپ کا ایمان نظر آیا کہ آپ واقعی ایمان والے ہیں۔ اسلام اس میں آ گیا لیکن ایمان نہیں آیا، جس نے سجدہ اللہ کی بجائے کسی اور کو کیا، وہ مسلمان تو ہے پر ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ عبادت بدنی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ بدنی عبادت انسان صرف اپنے لیے کر سکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے نفل پڑھے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے قرآن پڑھا، یہ آپ کے بدن نے اس کا حق ادا کیا، یہ عبادات آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تو میں قرآن کا ایک ختم پڑھ لوں تو اس کو پہنچا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمرہ کیا جا سکتا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، عمرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے پہلے اپنا عمرہ کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ حج بھی کیا جا سکتا ہے، حج کے لیے بھی یہی ہے کہ پہلے آپ نے اپنا کیا ہوا ہو۔ اور عمرے کے لیے بار بار ہمیں اب تو بہت سی علماء فتویٰ بھی دے رہے ہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ عمرے پہ جب جاتے ہیں نا، کتنی بار عمرہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد عائشہ جائیں یا جارانہ جائیں یا مدینے سے راستے میں آنے والا کوئی جو جگہ ہے ادھر جائیں، بلکہ آپ جب مکہ میں چلے گئے ہیں تو مکہ آپ کی جگہ ہے، وہیں سے آپ احرام باندھیں اور چلے جائیں، احرام کی نیت کریں۔ عورتوں کے احرام کی نیت کیا ہے؟ کوئی سکارف ہے اس کا؟ کوئی نہیں، کیا ہے؟ پورا گون کے اندر اس نے کیا کرنا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں آ جائے، منہ نہیں چھپانا اپنا۔ یہ جو آپ نے جیسے لیا ہوا ہے، یہ جیسے میں نے لیا ہوا ہے، یہ اسی کہتے ہیں نقاب، ٹھیک ہے؟ یہ نقاب جب ناک کے اوپر آ کے ٹھہر جاتا ہے، یہ نہیں کرنا عمرے کے،
آپ کے عورت کے احرام میں ہاتھ میں دستانے نہیں پہننے، پاؤں میں جرابیں نہیں پہننی، چہرے کے اوپر نقاب نہ آئے، چہرے کے اوپر پردہ آئے نقاب نہ آئے، بتا رہی ہوں پردہ آئے نقاب نہ آئے۔ پردہ کسی طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں، گھونگھٹ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سکاف موٹا ہے، آپ کو ہے کہ آرام سے میرا ہو سکتا ہے، یہ اب میرا فیس نظر آ رہا ہے ویسے نہیں نظر آ، اگر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں سے فیس نظر نہیں آئے گا تو آپ اس کو کر لیں، آپ کا بیک وہ اس طرح سے آ جاتا ہے، نہیں تو آپ مزید کہ آپ کو جب آرام سے نظر آئے۔ اب یہ کپڑا اگر فیس پہ لگتا ہے تو اس کا فیس پہ لگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم جب عمرے کے لیے یا حج کے لیے جایا کرتے تھے تو نقاب نہیں کیا کرتے تھے بلکہ گھونگھٹ نکال لیتے، اور وہ بھی کب؟ جب کسی غیر محرم کو آتا ہوا دیکھتے تھے۔ اس دور میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، جیسے ہم بعض وقت رات کے ٹائم گلیوں میں سے گزر رہے ہیں تو کسی کے سانس کا پرابلم ہے، کسی کا ویسے دم گھٹتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ گلیوں میں رات میں تو کوئی نہیں ہے، تو آپ آرام سے اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا کب تک کرتے ہیں؟ اس وقت تک جب تک کسی کی نظر نہ، دور سے نظر نہ آ رہا ہو۔ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی دور سے آ رہا ہے تو ہم اپنے نقاب کو سیٹ کر لیتے ہیں، تو ایسے ہی وہ اس وقت تک گھونگھٹ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتی تھی جب تک کوئی نظر نہیں آتا تھا، جب دور سے کوئی فیل ہوتا تو اپنا گھونگھٹ وہ کر لیتی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپانا، یہ نہیں کہ نقاب کے ساتھ، یعنی کوئی بھی ایسا نقاب نہیں کرنا جو آ کے ناک کے اوپر بند جائے، ناک کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس طرح کا کوئی بھی نہیں کرنا۔ آپ نے یہ دوپٹہ لیا ہوا، اسی دوپٹے کا گھونگھٹ کر لے، اور یہ کب کرنا ہے؟ جب آپ نے عمرے کی نیت کی اور اسی جگہ سے جہاں سے احرام، یعنی فرسٹ ٹائم جب ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو جہاز کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ میقات کی جگہ شروع ہو چکی ہے، لہذا آپ اپنا نیت کر لیں لبیک اللہم لبیک، اور اسی جگہ پر آپ اپنا نقاب یہ والا اتار کے گھونگھٹ والا کر لیں گے۔ اور پھر جب آپ مکہ میں پہنچے ہیں، آپ اسی طرح سے ہیں، آپ چاہیں تھک گئے ہیں، کسی کا ہوتا ہے لانگ سفر، ٹھیک ہے نا، تو وہ راستے میں اسٹے کرتے ہوئے بھی جاتا ہے، کسی کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ جاتے ہی آپ عمرہ کریں، آپ کو تھکاوٹ ہے تو آپ اپنا ہوٹل جو آپ نے ڈھونڈا ہے، آپ نے اپنی جگہ پہ سامان رکھا ہے، آپ وہاں پر چاہیں تو 1-2 گھنٹے اسٹے کر سکتے ہیں، 4 گھنٹے اسٹے کر لیں۔ رات کو پہنچے ہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا تھکاوٹ کی وجہ سے، آپ صبح جا کے کر لیں۔ لیکن آپ نے یا مرد کا تو احرام ہوتا ہے نا، اس نے وہ احرام نہیں اتارنا، آپ نے اس وقت تک جب تک عمرہ نہیں کرنا نقاب نہیں لگانا۔ جیسے ہی آپ اپنا یہ نقاب لے کے جائیں گے عمرہ کرتے وقت، جیسے ہی آپ نے صفا مروہ کی صحیح کر لی ہے، اس کے بعد مروہ کے 7 چکر بعد آپ نے اپنے بال نیچے سے کاٹ لیے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمرہ آپ کا ہو گیا پورا، آپ اپنا نقاب دوبارہ سیٹ کر سکتے ہیں وہیں سے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہوٹل میں آئیں گھونگھٹ نکال کے، ظاہری بات ہے مشکل ہوتی ہے گھونگھٹ میں، تو آپ نے وہیں پہ ہی اپنا نقاب سیٹ کر لینا ہے اور اپنے آپ کو باہر ہوٹل میں یا ادھر ادھر جہاں بھی جانا چاہیں نقاب کے ساتھ۔ بہت سی عورتیں جب پاکستان سے جاتی ہیں بغیر حجاب کے جاتی ہیں اور وہاں بغیر حجاب کے گھومتی ہیں، اور واپسی آنے تک وہ کوئی نقاب نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں وہاں کسی نے کوئی دیکھنا، کسی نے نہیں دیکھنا، تو ہمیں وہ حدیث یاد نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم کے موقع پر کہی تھی کہ وہ اندھا ہے تم تو اندھے نہیں ہو، تو اپنے آپ کو پردے میں کرو۔ تو جہاں پردے کے لیے ہمیں یہی حکم ہے کہ گھونگھٹ نکالنا ہے، چہرے پہ کپڑا لگتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، نقاب نہیں لگے، بس یہ بات ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ادروائز اگر ہم عمرے کی حالت میں یہ چہرے کو چھپانے کے لیے ضروری ہے تو عام روٹین میں کتنا چھپانا ضروری ہے؟ عمرے میں جب چھپانا ضروری ہے، نقاب نہیں لگنا لیکن چھپانا تو ضروری ہے، تو عام روٹین میں کتنا ضروری ہے؟ تو ایمان کیا ہے؟ یہیں سے نظر آئے گا کہ آپ کے دل میں داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ منہ سے آپ کہیں میں ایمان والی، پردہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہے، بدنی عبادت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اسلام آیا ایمان نہیں آیا، کیسے نہیں آیا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن اللہ کے ساتھ شرک کیا، محمد رسول اللہ کہا لیکن ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ جیسے بدوؤں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے انہیں کہا جانتے ہوئے نبی نے کہو کہ ایمان نہیں لے آئے، تم کیا لے آئے؟ صرف اسلام کو تم نے قبول کیا ہے، ایمان تمہارے دل میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ وہ کب داخل ہوگا؟ جب تمہارے جسم سے نظر آئے گا، تمہارے پردے سے، تمہارے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، عبادت سے، کھانے پینے سے، ہر معاملات سے نظر آئے گا، تو پھر نظر آئے گا کہ تمہارے دل میں ایمان چلا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں معدے میں جاتا ہے،
کھانا کھائیں گے تو معدے میں جائے گا، بھوک ختم ہوگی۔ کسی نے کہا کہ چلو بھائی کھانا پڑا ہوا ہے، آپ نے کھانا نہیں ہے، دیکھتے دیکھتے بھوک مٹاؤ، مٹ سکتی ہے؟ تو دیکھتے دیکھتے ایمان کو بھائی ہاں اس نے بھی پردہ کیا، اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، چلو بھائی میں نے بھی کر لیا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہو سکتا نا۔ تو اسی طریقے سے دل کے اندر اس چیز کو پہنچنا ضروری ہے تاکہ وہ نظر آئے۔ پیٹ بھر جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ واقعتاً اب اس کے اندر جان آ چکی ہے، اور اگر نہیں تو وہ لاغر سا پڑا ہے، ہمت ہی نہیں ہو رہی کسی کام کی۔ تو ایمان جب آتا ہے دل میں تو ایمان کے سارے کام نظر آتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ فرما برداری کو۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ فرما برداری کو۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، فالو کرنا۔ یعنی اطاعت میں کیا آئے گا؟ ہم اطاعت کب کریں گے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے، یعنی ان کے مطابق، یعنی جو چیز نبی نے بتا دی ہم نے اس کو مان لیا۔ اللہ کے نبی نے بتایا جنت ہے، ہم نے مان لی۔ اللہ کے نبی نے کہا جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ جنت میں جانے کے لیے میں نے دیکھا کہ جنت میں جائیں گے، میں معراج پہ گیا تو دیکھا جہنم پہ اتنی عورتوں کی کثرت تھی، تو ساری باتیں بتائی نا، ہم مان لیں ان کی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اطاعت۔ اب اطاعت صرف ضروری نہیں ہے، جیسے اسلام خالی ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح خالی اطاعت بھی ضروری نہیں ہے، اطاعت کے ساتھ اتباع بھی ضروری ہے۔ اتباع کیا ہے؟ مجھے ان سے اتنی محبت ہو جائے کہ ان کے ہر کام کو فالو کروں، ہر کام کی پیروی کروں، کہ انہوں نے ایسے کیا تھا مجھے بھی ایسے کرنا، انہوں نے ایسے نماز پڑھی تھی میں نے بھی ایسے پڑھنی ہے، وضو ایسے کیا تھا میں نے بھی ایسے کرنا ہے، تیمم کیا، پانی نہیں ملا تیمم کیا میں نے بھی کیا، انہوں نے کہا بیوہ کی کیسے خدمت کی میں نے بھی کرنی ہے، یتیموں کے کیسے سہارا بنے میں نے بھی بننا ہے۔ تو فالو کیسے کرنا ہے؟ محبت میں، ان کی محبت میں آ کر ہر وہ کام کرنا ہے جو انہوں نے کیا، وہ ہمیں کہہ نہیں رہے کہ تم کرو۔ انہوں نے کہا میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اب اللہ کے نبی نے تو نہیں رکھا، اطاعت ہوتی تو ہم بھی رکھتے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، موقع نہیں ملا نا انہیں کرنے کا، اللہ کے نبی نے کہا ہے، ان کے منہ سے جو بات نکلی ہے میں نے تو اس کو فالو کرنا ہے۔ اب ہم نے 9 کا بھی رکھنا ہے اور 10 کا بھی رکھنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہمیں اتباع کرنی ہے، فالو کرنا ہے۔ اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اطاعت خالی ہے یا اطاعت کے ساتھ اتباع بھی ہے۔ اب اتباع میں مزید کیا چیزیں آتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، کہا کہ جب تمہارے سامنے دودھ پیش کیا جائے تو انکار نہ کرو، پینا ہے تو پیو لیکن ناپسند بھی اسے نہ کرو، ریجیکٹ بھی نہ کرو۔ اب آپ کے آگے دودھ آیا ہوا ہے، مجھے تو پسند نہیں ہے، میں نے تو پینا نہیں ہے، اور میں کہتی ہوں دودھ سے بہترین چیز کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ وہ تو ان کا فیصلہ ہے، کون سی چیز خالص مل رہی ہے؟ گندم بھی خالص نہیں ہے، دوسری چیزیں بھی خالص ہے، پھر تو سب کچھ چھوڑ دے۔ ہاں آپ جب ایک دودھ کے عادی ہو جاتے تو وہی پینا شروع کر دے۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گی، مجھے بھی یہ ہے کہ بعض گھروں میں جاؤ تو دودھ میں اسمیل ہوتی ہے، پیا نہیں جاتا، تو کوشش یہ کریں لوگ اگلے جب دین کو جانتے ہیں تو انہیں ایسی چیز پیش ہی نہ کریں، اور اگر کرتے ہیں تو دودھ کے اندر کچھ ایسا ملا کر دیں کہ جس سے اس کا فلیور چینج ہو جائے۔ الائچی ڈالیں، شربت ڈال دیں، گرمیاں ہیں سردیاں ہیں کوئی گرمی ہے چائے بنا کر دے دیں، شیک بنا کے دے دیں، یعنی سمپل دودھ نہ دیں، ہو سکتا ہے وہ اسے پسند نہ آئے، سمپل دودھ کے اندر بوتل ڈال دیں، اس سے بھی ٹیسٹ فلیور چینج ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی، یعنی ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کو دودھ پیش کرنا بھی ہے تو کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تاکہ وہ دودھ کو ریجیکٹ نہ کرے، دودھ کو دیکھ کے ہی خوش ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بچے جب دودھ نہیں پی رہے ہوتے، ہم ان کو دودھ کے فیڈر میں شربت ڈال کے نا ریڈ کلر کا بنا کے ان کو دکھا کے دے گا، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، وہ میں نے شربت بھی ڈالا ہے، تو بچہ خوشی سے پیتا ہے، تو ہم بھی خوشی سے پی لیں گے ان طرح کی چیزوں کو۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں بالفرض پتہ ہے کہ ان کی جگہ ان کے گھر میں ایسا کچھ نہیں تو ہم انہیں صرف واضح لفظوں میں بتا دیں کہ اگر آپ نے ہمیں دودھ پلانا ہے تو ہمیں آپ کے دودھ کا فلیور پسند نہیں ہے، آپ اس دودھ کو چینج کر لیں، تاکہ ہمیں نبی کی سنت کے اوپر عمل بھی ہو جائے، ہم اسے ریجیکٹ بھی نہ کریں۔ یعنی شرم نہیں کرنی کچھ چیزوں میں، جب آپ کسی سے ریلیکس ہو جاتے ہیں تو بندہ جا کے کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ کھانا ہے، ہاں جی میں نے تو یہ کھانا ہے، کہہ دیتے ہیں نا۔ تو وہاں بھی اگر جب آپ کو ایسا فیلنگ ہے، ایسے معاملات نظر آتے ہیں ایسی جگہوں پہ، تو آپ کوشش کریں پھر ایسے کر لیں، تو لیکن دودھ کو ریجیکٹ نہیں کریں۔ اب اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے تو پینا ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے ہم نے بھی پینا ہے۔ اور کیا پسند تھا؟ کدو پسند تھے، کون کون کھاتا ہے؟
کھا لیتے ہیں, پسند نہیں ہے زیادہ, کھا لیتے ہیں. دال کدو تو پھر بھی لوگ کھا لیتے ہیں, کدو گوشت کھلائے, خالی کدو کھلائے کھا لیتے ہیں. خدیجہ نہیں کھاتی لگتا ہے, اس لیے وہ کر رہی ہے. نہیں خدیجہ ایسے نہیں کرنا, نبی سے محبت کے لیے کھانا ہے. لیکن آپ نے بنوانے ہیں, نہیں آپ نے کھانے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اتباع کرنی ہے نبی سے محبت. دیکھیں صحابہ نے کیا کہا ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ میں نبی کو کدو کے سالن کھاتا ہوا دیکھا, تو نبی کو شوربے میں کدو ڈھونڈتے ہوئے دیکھا. پوچھا کہ آپ کو کدو پسند ہے, کہا ہاں. کہتے مجھے پسند نہیں تھے. جب نبی نے کہا مجھے پسند ہے, نبی نے اسے نہیں کہا تم کھاؤ. انہوں نے کیا کی, اتباع کی کہ نبی کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہونے چاہیے. وہ تنظیم کی سمجھ نہیں ہے نا. یہاں پہ ہم یہی کہیں کہ غلطی ان کے الفاظ کی نہیں ہے, غلطی تربیت کی. تربیت ہی ٹھیک نہیں کی, اس لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر ایسے نہیں کریں گے. میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ تربیت میں کمی ہوئی ہے ان کے. اب جیسے یہ کہہ رہی ہیں ہمارے گھر آتا ہی نہیں اور فیس بنا رہی ہیں, تربیت میں کمی ہے نا. آنا چاہیے تھا, کھانا چاہیے تھا, کھلانا چاہیے تھا. آپ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. نہیں کدو ہی کھائیں گے نا. میرے بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں, ہم بڑے الحمدللہ بہت بہت مزے سے کھاتے ہیں. کدو گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو کدو نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے گھر میں جب کدو بنتا ہے شاید وہ سخت سخت سا رہ جاتا ہوگا, نرم سا ہو جاتا. نرم بن جائے نا تو وہ تو اتنا مزے کا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی لگتا ہے بار بار کھایا جائے. ہاں یہ نہیں, لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں کدو پسند ہیں, کھائیں گے نہیں. ہم نے یہاں اس اسٹیج تک آنا ہے کہ انہوں نے اتباع میں کیا کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں تھے, آج کے بعد مجھے کدو پسند ہیں. نام نہیں مجھے یاد, لیکن وہ دونوں بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے کدو نبی ڈھونڈ رہے تھے. تو جب پوچھا تو کہا کہ مجھے بہت پسند ہے. کہا میرے نبی کو پسند ہے, تو آج مجھے بھی آج سے پسند ہے. تو انشاءاللہ پھر پسند بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سفید کپڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے, اور سفید کپڑے پہننے کے لیے ترغیب بھی دی ہے. تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اگر پہننا جائے تو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں. نہ کیوں, ولیمے میں الٹا لوگ سفید مچھیاں پہنا رہے ہیں آپ تو, اور لڑکیاں بھی پہنی ہوتی ہیں نکاح میں. ہاں جی, پچھلے دنوں میں نے دیکھا نکاح پہ بھی وائٹ سوٹ پہنا ہوا اور ریڈ دوپٹہ, بہت اچھا لگ رہا تھا. وائٹ, ہاں جی. تو بہرحال وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے, آپ ان کے کیا ضرورت نہیں انہوں نے پہنا یوں. بلیک بھی کیوں نہ ہو, بلیک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے. نہیں بالکل بھی نہیں ہے, کہاں ہے, کس نے پہننا ہے ایسے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. کسی بھی کلر کے ساتھ کوئی بھی مشابہت نہیں ہے. ہم نے خود سے, یعنی قبیلوں نے, قوموں نے, ذاتوں نے خود سے بنائی ہے, ایسا کچھ کنسیپٹ دین میں نہیں ہے. آپ خاموشی سے وائٹ بھی بنا لو, بلیک بھی بنا لو, آپ کا جب دل چاہے پہننا. وہ میں کہتی ہوتی ہوں جو دنیا باتیں کرتی ہے نا ان کو باتیں کرنے دیا کرو, آپ وہ کیا کرو جو دین آپ کو اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے کرنا وہ ہے, سننی سب کی ہے, کرنی کیا کس کی ہے, جو آپ کا دین کہہ رہا ہے. اپنی بھی نہیں کرنی, اگر بعض کا ہمارا اپنا دل بھی ہمیں غلط کہہ رہا ہوتا ہے, تو ہم نے وہ کرنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لا یلکم من اعمالکم شیئا, ابھی تک تمہارا ایمان جو ہے تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی بھی نہیں کرے گا. تب جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی اعمال کس کو دیکھ کے کیے, اللہ اور اس کے رسول کے. اللہ نے جو حکم دیا, رسول نے جو کر کے دکھایا وہ اعمال کرو گے تو اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. آپ نے وہ کام کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا, آپ نے اس کو کیا اور کل قیامت کے دن کہا میں نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, اس کا اجر کہاں ہے؟ اس اعمال کا کوئی اجر آپ کو نہیں ملے گا. جیسے ابھی دعا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, جیسے ابھی قرآن خوانیوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے, بہت سے میلادوں کی, آج کل مہینہ جو ہے میلاد کے حوالے سے بات ہو گا لے,
تو آپ کے ان اعمال پر آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن جو اعمال آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیے ہوں گے ان میں کوئی کمی بھی نہیں دیکھیں گے آپ۔ جیسے میں کہوں کہ میں تو ہر ٹائم دعا مانگتی تھی، ہر ٹائم دعا مانگتی تھی، ہر ٹائم دعا مانگتی تھی، اب مجھے اس کا اجر کہاں گیا، اس عمل کا وہ معاملہ کہاں گیا؟ تو اس عمل میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، کیونکہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ خلوص سے دعا کریں، اچھی کریں، جب دل چاہے تب کریں، چاہے دن میں 100 بار بھی کہتا ہے کر لیں، دل کے کہنے پہ کریں، عبادت کو عبادت سمجھیں، نہ کہ اس سے خالی ہاتھ اٹھا کر منہ پہ ہاتھ پھیرنے والی بات سمجھیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سوائے اس کے ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب ایمان والوں کی کچھ فضیلتیں بتائی جا رہی ہے کہ ان میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ثم لم یرتابوا، پھر کسی چیز کے شک میں نہیں پڑتے، یعنی ان کا یہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، اب شک میں نہیں پڑے، یہ نہیں ہے کہ میں پردہ کروں گی مجھے کیا ہوگا، صحیح ہے کہ نہیں ہے، نہیں، بس اللہ کا حکم آ گیا تو کر لینا ہے کسی بھی عمل کو۔ یہاں صرف میں نے ایک کا ذکر کیا تو وہ دین کے معاملے میں کسی چیز میں شک نہیں کرتے۔ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کیا ہے، در حقیقت قرآن و حدیث ہے کہ وہ کس پر عمل کریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر حکم دیا، ایمان والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ کیسے لاتے ہیں؟ جتنا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اسی طرح سے وہ عمل کرتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر کوئی دل سے کرتا ہے تو کوئی دل سے نہیں کرتا، جو کام دل سے کیا جائے عبادت بھی وہی ہے، اجر بھی اسی پر ہے۔ آپ نے ایک بار دل سے الحمدللہ کہا تو آپ کو نیکی مل گئی، اور اس کی نیکی کا اجر جو ہے نا آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے آپ کو دل کے کہنے پر کتنا زیادہ اجر دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے تمل میزان، دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دل سے جب آپ کہیں گے، اور اگر آپ نے دل سے نہیں کہا، زبان سے صرف الحمدللہ کہا تو اس سے آپ کو اجر نہیں ملے گا، اس میں اجر میں کمی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نبی کی سنت کو فالو نہیں کیا۔ نبی کی سنت کیا ہے کہ دل سے کرنا ہے، جو بھی نیکی کا کام کرنا ہے دل سے کرنا ہے۔ اسی طرح دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ایک واقعہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے 999 دفتر یعنی رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، کس سے؟ گناہوں سے۔ اب وہ کہے گا میں تو جہنمی، میں تو جہنمی۔ اللہ کہے گا ٹھہرو، ابھی ایک کاغذ رہتا ہے، کہے گا ایک کاغذ سے کیا ہوتا ہے؟ جہاں 999 رجسٹر میرے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اس ایک کاغذ نے کیا کرنا ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے انصاف تو ہوگا۔ اللہ اس کاغذ کو لے آتا ہے، اس میں نیکی ہوتی ہے، اس کو نیکی کے پلے میں رکھتا ہے تو وہ ایک کاغذ 999 رجسٹر پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ صدق کے دل سے اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدق کے دل سے، سچے دل سے، یعنی اس نے اس کلمے کا ادا کیا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب سچے دل سے یعنی دل کے کہنے سے آپ نیکی کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو اجر ملے گا۔ اسی طرح ہوتا ہے ثم لم یرتابوا، شک نہیں کرنا، وجاہدوا، اور جہاد کرنا ہے، باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یعنی اب دیکھیں کہ مین چیز کیا ہے کہ جب اللہ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے تو شک میں نہیں پڑنا کہ یہ جہاد ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اب علماء نہیں کر رہے اس لیے یہ جہاد ٹھیک نہیں، حکمران نہیں کر رہے اس لیے یہ جہاد جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ جب تمہارے حکمران کریں یا علماء کریں تو تب تم پر جہاد فرض ہے؟ بلکہ جہاد کے حوالے سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جب قیامت تک جاری رہے گا تو کرنا ہے نا۔ اب کسی حکمران نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے کیا؟ حکمران تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، پھر نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ حکمران پتہ نہیں قرآن کب تک پڑھتے ہوں گے، پھر آپ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔ ہم تو حکمرانوں کو دیکھ کر دین عمل کرنا چاہیں تو پھر تو بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ کس کو دیکھ کے عمل کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جہاد کیا ہے، بعد میں بھی صحابہ نے جہاد کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں آدھی سلطنت کے ایسے ایمان نہیں آ گیا تھا، اسلام نہیں پھیل گیا تھا، جہاد کیا تھا تو پھیلا تھا۔ اور فرمایا جب تک تم جہاد کرتے رہو گے تو تم بلند رہو گے، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم پست ہو جاؤ گے۔ آج پست ہے؟
कम लोग हैं जो जिहाद की तरफ जाते हैं, बाकी लोग आराम से बैठे हैं, हुक्मरान कहेंगे, उलमा कहेंगे तो जिहाद है, वरना ये तो जिहाद ही नहीं, ये तो इसमें शक में आ गए। तो अल्लाह ताला कहते हैं शक में ना पड़ो, जिहाद क़यामत तक जारी है। माल के साथ करना पड़ जाए माल के साथ करो, जान के साथ करना पड़ता है तो जान के साथ करो, जिस तरह से भी करना पड़े तुम्हें करना है। उलैका हुमुस सादिकून, यही ईमान वाले अपने ईमान के हवाले से सच्चे हैं। पीछे उन्होंने कहा ना हम ईमान ले, अब लगा रहा वो नहीं ईमान ले। कौन से ईमान वाले हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद इत्तबा करते हैं और किसी चीज में शक में नहीं पड़ते। जिहाद का हुक्म मिलता है, माल और जान के साथ जिहाद करते हैं, उसमें भी शक नहीं करते। तो यही लोग हकीकत में अल्लाह के नजदीक सच्चे हैं। अब यहाँ पर अगर हम ईमान वालों को देख रहे हैं तो हमारे ज़हन में ये आता है कि किसी को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखते, जिहाद करते हुए नहीं देखते, तो आपका ये तो काफिर है, कह सकते हैं क्या? नहीं। यानी फितने तकफीर, कुफर का फतवा लगाना, यह है फितने तकफीर। किसी पर कुफर का फतवा आप नहीं लगा सकते। हालांकि हमें हदीस मिल रही है कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी, बैनल अब्द व बैनल कुफरी तर्कुस सलाह, बंदे और काफिर में फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज को पढ़ना और नमाज को छोड़ देना। यानी काफिर है नमाज नहीं पढ़ता, इस्लाम वाला है, मोमिन है तो नमाज पढ़ेगा। अब किसी को हम नमाज पढ़ते हुए नहीं देखते तो हम उसे नहीं कह सकते ये काफिर है। अल्लाह कह सकता है, हम नहीं कह सकते। हाँ जी, किसी के हवाले से, किसी के मामले में हमने किसी को कोई फतवा नहीं जाना कि ये तो ईमान वाला है ही नहीं है। बगैर हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ने कहा कि ये ईमान वाले नहीं है, अल्लाह कह सकता है, हम नहीं कह सकते। अल्लाह बिदीनिकुम, कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन से आगाह कर रहे हो? वल्लाहु यअलम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह तो जानता है जो कुछ भी आसमान में है और जो कुछ भी ज़मीन में है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर मज़ीद क्या फरमा रहे हैं? वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। यानी ईमान की आजमाइश कब होती है, मोमिन की आजमाइशें कब होती हैं? अल्लाह ताला ऐसे लोगों की ही आजमाइशें करता है जो कि मोमिन होते हैं। आप देख लें अंबिया पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मोमिन है तो फिर इस पे आजमाइशें क्यों आती हैं, ये तो अल्लाह का बड़ा चहीता बंदा है, इसके ऊपर आजमाइशें क्यों आती हैं? तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला आजमाइश ही इन्हीं लोगों की करता है, देखने के लिए कि क्या आया ये मोमिन है या नहीं है। आजमाइश में ही पता चलता है कि कौन कितना खरा मुसलमान है। यमुन्नूना अलैका नस्लमु, और तुझ पर एहसान रखते हैं कि वो इस्लाम ले आए। कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामुकुम, आप कह दीजिए कि हरगिज मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान ना रखो। बलिल्लाहु, बल्कि अल्लाह यमुन्नु एहसान करता है अलैकुम तुम पर, अन हदाकुम लिल ईमान, ये कि उसने तुम्हें ईमान की तरफ हिदायत दी। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बातों में सच्चे हो। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये बता रहे हैं कि देहाती लोगों ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर एहसान जतलाया था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम लोग दीन के बारे में अगर दीन को सीखने आते भी हो या ईमान लाते भी हो तो ये ना तो अल्लाह पर एहसान है, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान है। बल्कि तुम्हारे लिए खतरनाक बात यही है कि ना तो तुम किसी को बुरा भला कहो, ना ही कोई तुम्हें कहे, बल्कि तुम अपने दीन का मुहासबा खुद करो, अपने दीन के बारे में जांच पड़ताल खुद करो कि तुम मोमिन हो भी सही या नहीं हो। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि खतरनाक किस्म के लोग कौन से होते हैं जो कि फितने तकफीर में मुलव्विस होते हैं। फितने तकफीर को हदीस में सबसे खतरनाक फितना कहा गया है। यानी इस वक्त दुनिया में कई किस्म के फितने हैं, मोबाइल भी फितना है, दुनिया की बहुत सी चीज़ें हमारे लिए फितना है। हम कहते हैं ये ना होते तो अच्छा था, लेकिन अब आ गई हैं क्योंकि ये फितनों में शुमार है। क़यामत के करीब फितने ऐसे नाजिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। तो इन सब में से खतरनाक फितना कौन सा है? तकफीर का, किसी के ऊपर कुफर का फतवा लगाना, यह आपके लिए सबसे ज्यादा यानी कि गुनाह का बाइस बनता है। इसी तरह हमने पीछे देखा कि जिहाद के हवाले से अल्लाह कह रहा है कि मोमिन जिहाद करता है, जिहाद में शक नहीं करता। और जिहाद में शक कौन करता है? फिर मुनाफिक। मुनाफिक का किरदार क्या है कि वो जिहाद के वाले से जब आयतें नाजिल होती हैं तो अपने आप कई बहाने बनाता है। हमने एराब सूरत अहज़ाब में पढ़ा था, उन्होंने कहा हमारे घर खुले हुए हैं, हम जा नहीं सकते, हमारे पास सवारियां नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा था ये तो मुनाफिक है कि जिन्होंने जिहाद में जाने से अपने आप को भगाया। मुनाफिक क्यों जिहाद से भागता है? क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि यहाँ पे मौत आएगी। हालांकि अगर मोमिन है तो उसे पता है कि मौत का वक्त और जगह
मुकर्रर है। वो जिहाद के मैदान में आनी है तो आएगी, नहीं आनी तो कभी भी नहीं आनी। वो मौत से नहीं भागता। मुनाफिक मौत से भागने की वजह से जिहाद नहीं करता। जबकि कई ऐसे लोग हैं जो जिहाद में नहीं गए लेकिन कब्रिस्तानों में पड़े हैं, तो क्या वो जिहाद करने की वजह से कब्रिस्तानों में पड़े हैं? नहीं, मौत के वक्त की वजह से वो अपने कब्रिस्तानों में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको क्या एजाज दे रहा है, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे, अल्लाह उन्हें क्या कह रहा है कि ये शहीद है। शहीद कौन होते हैं? अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बाद शहादत कुफर के यानी मैदान में उनको काफिरों की तरफ से कोई तकलीफ, कोई तलवार, कोई नेज़ा लगता है और वो फौत हो जाते हैं तो उन्हें शहीद कहा जाता है। इसी तरह शहीद कहते हैं गवाही को। शहादत में अल्लाह के वादों पर ऐन यकीन करता है, उसे अल्लाह के वादों पर यकीन है ना। अल्लाह ताला ने शहीद के बारे में क्या कहा है कि वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है। अब जो मोमिन होगा उसको अल्लाह के वादे पर यकीन है और वो शहादत भी पाता है, तो इस बात के ऊपर कि वो आइनुल यकीन, आंखों से यकीन रखता है कि अगर मैं शहादत भी पा गया तो अल्लाह के यहाँ जिंदा हूँ और रिस्क भी दिया जाता हूँ। और इसी तरह अल्लाह ताला कहता है जब तुम मेरे रास्ते में एक देते हो तो मैं कितना देता हूँ? 700 गुना तक बढ़ाकर तुम्हें देता हूँ। उसे ये भी अपने रब पर यकीन है ना, तो इसलिए वो एक देता है अल्लाह ताकि उसे इससे ज्यादा दे। तो ये मोमिन की निशानियां बताई जा रही हैं कि मोमिन क्या करता है? यकीन करता है, किसी बात में शक शुबा में नहीं रहता। अगर वो शक शुबा में नहीं रहता तो फिर वो किसी तरह का एहसान नहीं लगाता, ना ही वो आके लोगों को बताता है मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ, बल्कि उसके किरदार, उसके अल्फाज, उसके अमाल से खुद ही पता चलता है कि वो मोमिन है। और अगर वो मोमिन बन भी जाता है तो उसका मोमिन बनना किसी और के लिए फायदे का बाइस नहीं है, अल्लाह के लिए भी नहीं है। उसका मोमिन होना अल्लाह के लिए भी फायदे का बाइस नहीं है। किसके लिए फायदे का बाइस है? उसके अपने लिए। तो ये एहसान अल्लाह के लिए नहीं है बल्कि अपने आप के लिए है। तो हमें अपने दीन की खबर किसी को भी नहीं देनी कि मैं मोमिन हो गई, मैं फलानी हो गई। किरदार से देखकर खुद जजमेंट कर लें, वो एक अलग बात है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि तुम मुझे भी दीन के बारे में आगाह करते हो, आपके अमल से दीन की आगाही होनी चाहिए, जुबान से आगाही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने जिसको भी हिदायत दी है, ये एहसान अल्लाह का है कि उसने तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ बुला लिया। अगर अल्लाह ना चाहता तो तुम्हें कभी भी हिदायत ना देता, इस रास्ते की तरफ ना ले आता। इन्नल्लाह यअलमु गैबुस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह ताला जानता है ज़मीन और आसमान के गैब को। वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह देखता है जो कुछ भी तुम अमल करते हो। यहाँ पर जब हम अपने ईमान की तस्दीक कर लेते हैं और फिर अल्लाह ने बताया कि वो अल्लाह ही जानता है कि उसका ईमान कितना कामिल है। अब आप देखें, आप बहुत सी नेकियां कर लेते हैं और बहुत से गुनाह भी कर लेते हैं, आपको नहीं पता कि आपकी नेकियां ज्यादा हैं या आपके गुनाह ज्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो वापसी आकर औरतों को क्या नसीहत की कि मैंने जहन्नुम में औरतों की कसरत देखी है, तो लिहाजा तुम सदका किया करो और इस्तगफार किया करो। अब ये दो नसीहतें किसकी हैं? ये अतात भी नहीं आ रही, इत्बा भी नहीं आ रही, ये नसीहत आ रही है कि हमें अल्लाह के नबी ने नसीहत की है कि ये दो चीजें नहीं छोड़नी, ना सदका छोड़ना है ना ही इस्तगफार को छोड़ना है। डेली का सदका भी करें, डेली का इस्तगफार भी करें, जितना भी है। अल्लाह ने ये नहीं देखना कि आज तो आपने कितना सदका किया, और सदका देते वक्त ख्याल रखें कि मुस्तहिक लोगों तक आपका सदका भी पहुंचे। ऐसे हर एक बंदे को, फकीर जो आता है, दरवाजा खटकाता है, ढोल बजा रहा है और मांग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसका मुस्तहिक है, वो उसका मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह किन बातों के बयान करने से खुश होता है? यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्लाह को क्या पसंद है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं ये पसंद करता हूँ कि तुम मेरी बातें करो, मेरे नबी की बातें करो, जिस महफिल में बैठे हो अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा करो। इससे क्या होगा? अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा। दरअसल ये बात तो मेरे लिए भी समझ आती है मुझे कि अगर किसी महफिल में मेरा जिक्र शुरू हो जाए, मुझे भी खुशी होती है ना कि मेरी बातें हो रही हैं मेरे अच्छाई के साथ, ये ना बुराई के साथ हो रहा हो, अच्छाई के साथ आपका जिक्र हो रहा हो, तो आपको भी खुशी होगी। अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह की हम्दो सना करना, किसी को एहसास दिलाना, नबी के बारे में बातें करना, अल्लाह ऐसे बंदे से खुश होता है जो अल्लाह और उसके रसूल की बातें करता है। झूठ, ग़ीबत, कुफ्र, फसूक, इस्यान, इनको अल्लाह नापसंद करता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी गुफ्तगू से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें सूरत हुजरात में पढ़ने की तौफीक दी है, अल्लाह हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए।